यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और बाप 23 देखेंगे। और मैं बाप 23 के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। यहाँ कलाम बताता है कि खुदा सारे इस्राएलियों को उनके सारे दुश्मनों से उनको राहत दिया, और जब तक यीशु काफ़ी बूढ़े हो गए थे। और यीशु इस वक्त इस्राएलियों के बड़े बुजुर्गों को बुलाए और उन लोगों को ये बताने लगे कि खुदा उन लोगों के लिए लड़ा है और उनको जीत दिलाया है। यीशु ये लोगों को ये याद दिलाने लगे कि खुदा दूसरे कौमों के साथ क्या क्या करा, और ये बाब में हम देखेंगे तो यीशु इस्राएलियों का हिम्मत और हौसला भी बढ़ाते हैं। ये बात से कि उन लोग मजबूत बनना, मगर साथ साथ उन लोगों को ये भी ताकीद करते हैं कि उन लोग खुदा के कलाम पे अमल करने में अहमियत रखना। उन लोगों को ये बताते हैं कि उन लोगों की मोहब्बत से, यानी कि एक दूसरों से मोहब्बत से रहना, खुदा से मोहब्बत करने में उन लोग अहमियत रखना। और एक ये कि यीशु इस्राएलियों को ताकीद करते हैं कि उन लोग गैर कौमों के साथ शादी का बंधन नहीं जोड़ना। और अगर ये लोग गैर कौमों के साथ शादी का रिश्ता जोड़ेंगे तो खुदा उनके दुश्मनों को ये ज़मीन से नहीं निकालेगा, बल्कि उनके दुश्मन उनके पहलुओं में कांटा बन के रह जाएंगे। और आखिरी में उन्होंने इस्राएलियों को ये बताते हैं कि उन्हों तो अब मरने वाले हैं। यीशु उन लोगों को इस बात से भी खबरदार करते हैं कि उन लोग दूसरे खुदाओं की इबादत नहीं करना, और उन लोग अगर दूसरे खुदाओं की इबादत करेंगे तो खुदा उन लोगों को जो ज़मीन पे बसाया है निकाल देगा। अब हम ये बाब शुरू करेंगे और हम पढ़ेंगे आयत 6 से आयत 13 तक। लिखा हुआ है, जहाँ यीशु इस्राएलियों से बोलते हैं, सो तुम खूब हिम्मत बांधकर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ो, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनोस बाकी हैं ना जाओ, और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो, और ना उनकी कसम खिलाओ, और ना उनकी परस्तिश करो, और ना उनको सिजदा करो, बल्कि खुदावन अपने खुदा से लिपटे रहो जैसा तुमने आज तक किया है। क्योंकि खुदावन ने बड़ी बड़ी और जोरावर कौमों को तुम्हारे सामने से दफा किया, बल्कि तुम्हारा ये हाल रहा कि आज तक कोई आदमी तुम्हारे सामने ठहर ना सका। तुम्हारा एक एक मर्द 1,000 को रगेड़ेगा, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे कहा। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बाकी से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शीरो शकर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो, और वो तुमसे मिलें, तो यकीन जानो कि खुदावन तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और पंधा और तुम्हारे पहलुओं की लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। तो प्यारे भाई और बहन, यीशु जो हैं इस्राएलियों के कमज़ोर हिस्सों को जानते थे, तो यीशु मरने से पहले इस्राएलियों को बुलाए और अपने बातों के जरिए से उनकी मदद करना चाहते थे, ताकि उन लोग अपनी कमजोरियों पे काबू पा सके। वैसा यहाँ यीशु उन लोगों को 3 बातें बताए। पहली बात ये कि उन लोग मूसा के शरीयत पे अमल करना और वो शरीयत से पलट जाना नहीं। दूसरी बात उन्होंने उन लोगों को ये बताए
کہ ان لوگاں غیر قوموں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہیں کر لینا اور ان لوگوں کے خداؤں کی عبادت نہیں کرنا۔ اور تیسری اور آخری بات جو یشوع ان لوگوں کو بتائے وہ یہ تھی کہ ان لوگاں غیر قوموں کے ساتھ شادی کے ساتھ ناطا نہیں جوڑنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ آزمائش ان لوگوں کے سامنے تھی، اور یہ آزمائش سے بچنے کے لیے یشوع ان لوگوں کو تاکید کرے کہ ان لوگاں خدا کے کلام میں مصروف رہنا اور لپٹے رہنا، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، یہ آزمائشیں ان کے سامنے بھی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنا اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو آگے لے کے بڑھنا۔ اگر ہم آیت 8 دیکھیں گے تو یشوع اسرائیلیوں سے بولتے ہیں، بلکہ خداون اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یشوع ہمیشہ خدا کے قریب رہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ خدا میں پناہ لینے سے ان کو کامیابی ملیں گی۔ یشوع اسرائیلیوں کے سامنے اس معاملے میں ایک زندہ مثال تھے۔ تو میرے دوست، یشوع اپنے ساری زندگی کو یاد کرے اور چاہتے تھے کہ انہوں جس طریقے سے خدا میں زندگی گزارے، یعنی کہ آخری دم تک، تو اسرائیلیاں بھی گزارنا۔ یشوع اسرائیلیوں کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے، اور ہم بھی جب یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسیح کے لیے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہیے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلیں گے۔ اب ہم باب 24 اٹھائیں گے، ہم پڑھیں گے آیت 2۔ تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہم اور ناہور کا باپ تارا وغیرہ خادم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا حضرت ابراہیم کو اور سے بلایا تو خدا وہ گھر سے ان کو بلایا جو بت پرستی کرتی تھی۔ تارا جو ان کے باپ تھے بت پرستی کرتے تھے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کئی کو حضرت ابراہیم کو چنا ان کو قوموں کا باپ بنانے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، ہم تھوڑا سا پچھلے باتوں کو یاد کریں گے۔ بابل کے برج کے واقعے کے بعد آدمی پوری طرح سے خدا کو چھوڑ دیا، کوئی بھی خدا کی خدمت نہیں کرا۔ ابراہیم کے باوا تارا بھی خدا کی خدمت گزاری نہیں کری۔ جب خدا ان لوگوں کے زبان میں اختلافی ڈالا تو لوگ چو طرف پھیل گئے، اور لوگ اپنے دل و دماغ میں خدا کی ایک تصویر لے کے پھیل گئے۔ آج بھی تقریباً ہر انسان خدا کو جانتا ہے، مگر اس کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، نہ تو خدا کی عبادت کرتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر خدا چاہتا تو سارے لوگوں کو ختم کر دے سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر خدا یہ کام نہیں کرا۔ انہیں انسان کے ساتھ پھر سے رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا، اور خدا ایک آدمی سے شروع کرا، اور وہ آدمی تھے حضرت ابراہیم۔ شاید ابراہیم کے دل میں یہ خواہش تھی ہوں گی کہ انہوں زندہ اور سچے خدا کو جاننا۔ تو جب خدا ان کو بلایا تو ان کو اور ان کے سارے گھرانے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب ہم جان سکتے کہ کیوں خدا ابراہیم کو کے باہر اور ان کے گھرانے سے باہر آنے کے لیے بولا۔ خدا اس لیے ان کو کے اور ان کے گھرانے کے باہر آنے کے لیے بولا، کئی بولے تو شہر اور ان کا سارا گھرانہ دوسرے خداؤں کو ماننے والوں میں سے تھا۔ تو خدا جو ہے ابراہیم کو وہاں سے باہر نکالا تاکہ ان کو سچائی میں قائم رہنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، اور ان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم بنانے کے لیے،
جس کے نسل سے منجی یہ دنیا میں آنے والے تھے۔ خدا جو ہے یہ قوم کو مصر میں بنایا۔ ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر خدا آپ کا اور میرا استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہم کو آگ میں سے ہوتے ہوئے لے کے جائیں گا۔ اب ہم آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے، تب مصریوں نے رتوں اور سواروں کو لے کر بحر قلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا، اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ تو خدا یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انہیں ان لوگوں کو کیسا سنبھالتے ہوئے لایا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے داغستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگا۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیاں زمین پہ قبضہ بنا لیے تھے، مگر کیونکہ وہ لوگوں کو جو وہاں رہتے تھے پوری طریقے سے نہیں نکالے، تو ان لوگاں ایسے لوگوں کے بیچ میں گر گئے تھے جو بت پرستی کرنے والوں میں سے تھے۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہ بات کو محسوس کرتے ہوئے یشوع جو ہیں اسرائیلیوں سے یہ چاہتے تھے کہ اسرائیلیاں پوری طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے انہوں آیت 14 اور 15 میں کیا بولتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی سے اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، یشوع جو ہیں ایک زبردست آدمی تھے۔ خدا جو ہے ان کو چن کے کوئی غلطی نہیں کرا۔ حالانکہ یشوع ایک معمولی انسان تھے، مگر بائبل شریف یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک معمولی آدمی کیوں نہ ہو، اگر انہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کریں گا تو خدا اس کا استعمال کریں گا اور بڑے بڑے کاموں کے لیے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں گا۔ تو یشوع سارے قوم کو بولتے ہیں، کیا تم اپنے باپ دادا کے خداؤں کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا پھر تم اموریوں کے خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں؟ تم لوگاں چن سکتے، لیکن رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، سارے اسرائیلیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مقابلہ تھا، خاص طور سے خدا کے عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلیوں کا کیسا جواب تھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 16 اور 17، ذرا غور سے سنو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستے جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ کیونکہ خدا اسرائیلیوں کے سامنے بڑے بڑے کام کرا، اس لیے اسرائیلیاں خدا کے قریب رہ سکتے تھے اور اس کی خدمت کر سکتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے لیے یہ بہت آسان بات ہے دوسروں پہ انگلی اٹھانا،
اور اسرائیلیوں پہ افسوس کرنا اور یہ بولنا کہ یہ لوگ بہت بڑے ناکامیاب لوگ تھے۔ لیکن آج ہم ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آج ہم اپنے دلوں کو جانچنا اور دیکھنا ہے کہ ہم خدا کے کتنے قریب ہیں۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ تو یہاں یشوع ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا محبت بھی ہے اور محبت کرنا جانتا ہے اور خیر بھی نازل کرنا جانتا ہے۔ یہاں یشوع ان لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کچھ پکڑے رہنا۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سننے میں زبردست ہے؟ یہ باتوں کے ذریعے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ارادے نیک ہیں۔ آیت 25 اور 26 میں لکھا ہوا ہے، سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ مرنے سے پہلے یشوع لوگوں کے ساتھ عہد باندھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سیرا میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاز کے شمال کی طرف کو ہے اسے دفن کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یشوع کو وہ ویران زمین میں گاڑا گیا جو انہوں اپنے لیے چن لیے تھے۔ آیت 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے، اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے خطے میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اب ہم آخری آیت پڑھیں گے۔ آیت 33 لکھا ہوا ہے، اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنہاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، یشوع جب مرے تو مرنے سے پہلے اسرائیلیوں کے سامنے خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بن کے مرے۔ ان کے زندگی کا اثر اسرائیلیوں پہ اتنا پڑا کہ ان لوگاں بھی زندہ اور سچے خدا پہ اپنی ساری زندگی قائم کرے اور اپنی ساری عمر یہ زمین پہ زندہ رہے تک خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یوسف جو ہیں افرائیم اور منسی کے باپ تھے۔ جب ان کے یہ 2 بیٹے مصر چھوڑے تو ان لوگاں اپنے ساتھ اپنے باپ کے ہڈیوں کو رکھے، اور 40 برس بیابان میں وہ ہڈیاں ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگاں یوسف سے وعدہ کرے کہ ان لوگاں ان کے ہڈیوں کو وعدے کے زمین میں گاڑیں گے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف کیوں چاہتے تھے کہ ان کے ہڈیاں وعدے کے زمین میں گاڑے جانا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف وعدے کے زمین میں سے مردوں میں سے جی اٹھائے جانا چاہتے تھے۔ جب خدا ان کو پھر سے زندہ کرے گا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ انہوں وعدے کے زمین میں سے جی اٹھنا۔